बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल में 4 साल ज़ेर तालीम रहा, 1984 से लेकर 1988 तक। और इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रंगीलपुर में हमने सीटी की क्लास में दाखिला लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप बीएड में अगर दाखिले नहीं होते तो सीटी में दाखिला ले लें। मैं सैयद मोहम्मद इसहाक मशदी, जो मेरे कज़न है, वो शुएब ख़ान खटक, ये 55 टन्नार बहनीवाल से थे, वरियाम शाहिद हराज, ग़ुलाम रसूल भुट्टा, जहानिया से हाफिज़ अब्दुल वहीद मरहूम, ये डॉक्टर नवीस सादक के करीबी अजीज़ थे जो चंद साल कबल फौत हो गए। हम बहुत से लोगों ने वहाँ दाखिला लिया और वहाँ हम तालीम हासिल करने लगे। खानेवाल का माहौल अदबी था, हल्का अरबाब जो खानेवाल के साथ में अटैच था। इजलास होते, दूसरे शहरों में जाते और लुत्फ़अंदोज़ होते। प्रोफेसर लतीफ़ साहिल, प्रोफेसर जैगम शमेरवी मरहूम और दीगर दोस्तों के साथ, दीगर असातिज़ा के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। लेकिन रंगीलपुर में जाके सूरत हाल यकसर बदल गई। कुछ शरारती से लड़कों के साथ वास्ता पड़ा और उन्होंने मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया और हर वो उल्टा सीधा काम किया जिसका मैं अब सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मिसाल के तौर पे एक दिन हम रात ग्राउंड में बैठे हुए थे। मोहम्मद अफजल कोटिया, वल्द सुलेमान कोटिया, ये 138 टन्नार कदीम के रहने वाले थे। मोहम्मद शुएब खटक, ये मेरे 6ठी से लेके 10वीं तक क्लास फेलो रहे। फिर हम खानेवाल में इकट्ठे पढ़ते रहे और अब भी यहाँ थे। हम बैठे हुए थे तो एक कुतिया अपने बच्चों को लेके वहाँ बैठी हुई थी। अफजल को शरारत सूची, कहने लगा अगर मैं एक बच्चा आपको उठा के यहाँ से दे दूँ तो क्या आप इसको हॉस्टल की छत पे या हॉस्टल में ले जा सकते हैं। मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये आपको काम करना पड़ेगा, एक उस्ताद की तरफ से हुक्म है और आप मेरे शागिर्द हैं और अभी ये काम करें। अच्छा, मैं बादल नखास्ता तैयार हो गया या शरारतन तैयार हो गया। उसने एक छोटा सा पिल्ला मुझे उठा के दिया। यूँ ही मैं वहाँ से भागा तो मेरी रफ़्तार तकरीबन 75 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी और कुतिया की स्पीड मुझसे बस इंचों का फासला था। वो मेरे पीछे इतनी तेज़ी के साथ भाग रही थी कि मुझे यकीन था कि ये मुझे गेट तक जाते जाते पकड़ लेगी। लेकिन खुशकिस्मती से मैं जब हॉस्टल के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो आगे कुछ लड़के थे। फिर मुझे ये भी ख़तरा था कि यहाँ जाम अता मोहम्मद हॉस्टल वार्डन का कमरा है, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या। मैं भागता हुआ उसको तीसरी मंजिल पर ले गया। जब तीसरी मंजिल पे मैं अभी पहुँचा ही था कि वो पिल्ला मुझसे गिर गया नीचे और उसकी चीखों ने, वाँ ने पूरा हॉस्टल सर पे उठा लिया। सारे हॉस्टल के बच्चे और सुप्रिटेंडेंट, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट जाम अता मोहम्मद, वो भी निकल आए और जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। कहने लगे कि आखिर कौन हो सकता है जिसने इस वक्त हमें बेआराम किया। रात के 10 बजे थे। मैं खुशकिस्मती देखिए कि वहाँ इम्तहानात हो रहे थे और वहाँ बल्ब जल रहा था, ईंट पड़ी हुई थी और एक किताब भी पड़ी हुई थी। मैंने तीसरी मंजिल पे वो किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दी। जहाँ मताम साहब आए, क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर तो वो पेपर है बड़ा मुश्किल तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो कहने लगे नीचे, बल्कि पंजाबी च मुखातब है, थल्ले ओ कुतखाना है भी पता नहीं किन्ने खड़ा किया है, तुसीं आदे इम्तिहानां दी तैयारियां कर लो, कोई इन्हों सिखाया करो, कोई समझाया करो। उल्लू दे पट्ठे सारे बेआराम करके रख दिता है।
ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ 3-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੰਨੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ। خیر صبح ہوئی تو جامعہ محمد صاحب نے پرنسپل ملک محمد اکرم صاحب کے سامنے یہ سارا مسئلہ رکھا کہ رات بچوں نے یوں کیا ہے۔ تو ملک محمد اکرم صاحب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں پتہ کرتا ہوں۔ مجھے تنہائی میں اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگے شاہ جی کی ہویا سی؟ میں کہا سر جی رات اداں شغل کیتا تھے، وہ اپنا جڑا نا پٹھا پی گیا تے اپنا جڑا نا وہ جام صاحب بڑے گرم سرد ہو رہے نے۔ ملک صاحب بڑے ہسے کہ اچھا میں جام صاحب نے مطمئن کردا ہے۔ تو جام صاحب نے بلا کے کہنے لگے کہ یار میں وہ تحقیقات کیتیاں نے، وہ بڑا سنجیدہ لڑکا ہے اشرف مشہدی، وہ کہنا بھی پتہ نہیں لگا بھی کون شرارت کر کے چلا گیا، تو اتنا دے واقعات ہوندے رہندے نے، چلو جان دیو۔ بعد وچ ملک صاحب مچکڑیاں چ ہسیا کر مینوں ویکھ کے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں ہمارے ریاضی کے پروفیسر محمد اشرف صاحب، بڑی گرم طبیعت تھی، پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان سے آئے تھے، بڑی محنت سے پڑھاتے تھے اور بہت ہی سنجیدہ تھے۔ کلاس میں آئے تو کہنے لگے بیٹو آج کیا کرنا چاہیے؟ تو میں گورنمنٹ ہائی اسکول 1999 میں 10 سال مانیٹر، پہلی سے لے کے 10ویں تک مانیٹر رہا، پھر کچھ عرصہ میں جنرل مانیٹر بھی رہا۔ تو میں وہ جھجک تو ختم تھی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سر آج پڑھائی نہیں کرتے، آج لطیفے ہو جائیں، پہلے آپ کچھ سنائیں پھر ہم سناتے ہیں۔ تو پروفیسر محمد اشرف صاحب کا پارا چڑھ گیا، 5-6 منٹ مجھے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گھورتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں اردو بولا کرتے تھے۔ وہ آپ نے مجھے کنڈکٹر سمجھا ہے؟ آپ نے کیا سمجھ کے مجھے یہ کہا کہ آپ لطیفے سنائیں؟ کیا میں کنڈکٹر ہوں؟ کیا میں لو گریڈ آدمی ہوں؟ میں نے کہا نہیں سر، آپ روحانی باپ ہیں، میں روحانی بیٹا ہوں، تو روحانی بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، خبردار چپ کر جائیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی گھر میں تربیت اچھی نہیں ہوئی، اور دوسری بات ابھی میں 5 منٹ میں بتاتا ہوں، آپ کو اچھے اساتذہ نہیں ملے، اور آپ سے بہودہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بچوں نے میرا نام ہی بےہودہ بچہ رکھ دیا، اور جب بھی کوئی بات ہوتی لڑکے دور سے آواز دیتے اور بےہودہ بچے ادھر آ، ایک نواں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پروفیسر محمد اشرف صاحب بڑے غصے کی حالت میں ملک اکرم صاحب پرنسپل صاحب کے کمرے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ آج کلاس نے مجھے بہت بور کیا ہے۔ وہ کلاس میں ان کا جو سی آر بنا پھرتا ہے اشرف مشہدی، اس نے آج مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ لطیفے سنائیں۔ تو ملک صاحب ہنسے کہ اچھا میں پوچھتا ہوں۔ جب وہ تنہا تھے تو مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی کیا ہوا آج آپ نے ان کو سیخ پا کر دیا؟ میں نے کہا سر جی میں تو ایسے کہہ بیٹھا کہ یہ لطیفے سنا دیں گے، تو انہوں نے تو میرا راہ پھکا نہیں چھڈیا تے اے الکا بات تو نواز دیتا۔ تو وہ بڑے ہنسے اور کہنے لگے کہ یار کچھ مہینے رہ گئے ہیں، خدا کے واسطے سکون سے گزار لو، نہ مجھے تنگ کرو نہ ان کو تنگ کرو۔ اور بعد میں ہنسنے لگے کہ ویسے میں نے انجوائے کیا ہے آپ کی ان باتوں کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان دنوں اندھیرا اجالا ڈرامہ چلتا تھا، ساتھ چاچا عبدالرشید کا ہوٹل تھا اور ہم وہاں بیٹھ کے چائے بھی پیتے تھے اور ڈرامہ بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم گئے تو ساری سیٹیں فل ہو چکی تھیں اور ہم بڑے پریشان ہوئے۔ ہم واپس ہاسٹل آئے، ایک تجویز سوجی کہ ہم 15 لڑکوں نے اپنی اپنی رضائی اوپر اوڑھ لی اور عجیب انداز میں جا کے ہوٹل کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ چچا عبدالرشید کی ہنسی بھی نکل گئی اور جتنے لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے ان کی ہنسی بھی نکل گئی،
اور وہ نوجوان ہمارے حق میں دستبردار ہو گئے کہ آپ یہ سب کچھ ڈرامہ دیکھنے کے لیے کر کے لائے ہیں، تو آپ آ جائیے، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ ہماری رضائی میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیے، ہم مل کے ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے مل کے ڈرامہ دیکھا۔ اسحاق مشہدی صاحب، کبھی کبھی ہم دونوں خالی پیریڈ ہوتا تو باہر نکل جاتے اور گپ شپ لگاتے ہر موضوع پہ، کیونکہ بہت قریب کا تعلق ہے، بہت قریبی دوست ہیں، کزن بھی ہیں اور کئی رشتے ہیں۔ ہم باہر نکل جاتے، نہر کے کنارے گپ شپ لگاتے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ ایک کتیا کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہ سوکھ چکا تھا۔ یہ ممتا کا جذبہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے 5 بچے زندہ تھے اور وہ 5 بچوں کو دودھ پلانے کے بعد اپنے گود میں لے کے بیٹھی تھی، اور ساتھ وہ جو مردہ بچہ تھا اس کو بھی ساتھ لے کے بیٹھی تھی۔ اسحاق شاہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں ممتا کا جذبہ۔ وہ مر چکا، وہ سوکھ چکا، لیکن اس کے لیے اب بھی وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کا ممتا کا جذبہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ یہ اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھیں۔ تو یقین کریں، ہم سر سے لے کے پاؤں تک پگھل گئے کہ ماؤں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات وہاں اور بھی ہوئے جو مزاحیہ تھے۔ ایک دن صبح صبح اسمبلی میں ملک صاحب کہنے لگے کہ بیت بازی کا مقابلہ ہونا چاہیے، تو پی ٹی سی کلاس اور سی ٹی کلاس کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو وہ ظاہر ہے بیت بازی جب ہوتی ہے تو جس لفظ پہ شعر ختم ہوتا ہے اس سے آگے پھر بات چلانا ہوتی ہے۔ بڑی دیر ہوئی ہمارے گروپ کہ کسی لڑکے کی زبان پہ رے والا شعر نہیں آ رہا تھا، تو یکدم افضل کوٹیے کی زبان پہ آیا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ تو سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور ملک صاحب بھی خوب محظوظ ہوئے کہ کلاسیں تو بہت سی آئی ہیں، لیکن اس کلاس نے جو رنگ بازی دکھائی ہیں، اور جب رنگ بازیوں کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو وہ کنکھیوں سے مجھے بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح کی زندگی گزار کے ہم وہاں سے سی ٹی کی ڈگری لے کے آئے، اور کچھ عرصہ کے بعد ملازمت مل گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد پھر محکمانہ طور پہ نہیں بلکہ بی ایڈ اوپن کی طرف سے کر لیا، اور آج ہم ماشاءاللہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں بحیثیت ٹیچر پڑھاتے ہوئے عمر کا یہ 55 سال ہو گئے۔ میری عمر اب 55 سال ہے ماشاءاللہ، سرکاری اعتبار سے کم ہے، اس لیے کہ میری عمر 1969 کی لکھوا دی گئی، تو اس حساب سے کم عمر شو ہوتی ہے۔ ویسے میری 1965 کی پیدائش ہے اور 55 سال کا ہوں۔ تو اس عمر میں بھی جب وہ لطیف واقعات یاد آتے ہیں، جب وہ شرارتیں یاد آتی ہیں، تو ہنسی بھی آتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے بچوں کو اپنی باتیں یہ سنائیں تو وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے کہ کیا آپ اس وقت اتنے شرارتی ہوا کرتے تھے؟ اب تو آپ کو نہ لکھنے سے فرصت ہے، نہ پیپر چیک کرنے سے فرصت ہے، اور نہ پڑھانے سے فرصت ہے۔ میں نے کہا لڑکپن کے دن ہی ایسے ہوتے ہیں، جب دوستوں کے ساتھ، ہم جولیوں کے ساتھ انسان رہتا ہے، تو پھر ایسی خوش ذوقیاں، شرارتیں ہوتی رہتی ہیں جو ساری زندگی انسان کو گدگداتی رہتی ہیں۔ تو صاحب یہ کچھ یادگار باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ یقیناً آپ کو یہ سن کر اپنا بچپن یاد آیا ہوگا، اپنے لڑکپن کے دن یاد آئے ہوں گے، اور آپ
نے بھی اپنی زندگی میں ایسے شگوفے، لطیفے اور ایسے کام الٹے سیدھے اور پٹھے کام کیے ہوں گے جیسے ہم کرتے کرتے وہ 1.5 سال یا 1 سال کے عرصے میں CD کر کے وہاں سے نکلے، اور آج ان دنوں کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔